फवैलुल लिल्लज़ीना, अब चौथा गिराव देखो जी, चौथा गिराव मुफ्तरीन अलल्लाह, खुदा पे बहतान बांधने वाले। मुफ्तरीन अलल्लाह बवज्जा मालो ज़र, मुफ्तरीन अलल्लाह बवज्जा मालो ज़र, खुदा पे बहतान बांध रहे हैं किस खातिर? माल खाते हैं, ज़र खाते हैं, समझे? बस हलाकत है वास्ते उन लोगों के जो लिखते हैं किताब को अपने हाथों के साथ, फिर कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये किसकी तरफ से है? यहूद के मौलवियों की आदत थी, तौरात में अपनी तरफ से घुसा देते थे। कोई कलमात जुमले लिखे और क्या कहा? ये खुदा की। तो मुफ्तरीन अलल्लाह हुए ना, इससे उनको माल और ज़र मिलता था, पैसे मिलते थे। हजूर की खिलाफ वर्जी करते थे ना, लिखते हैं किताब का अपने हाथों के साथ, फिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से है, ताकि खरीद करें एवज इसके कीमत थोड़ी। बादशाह उनको पैसे देते थे कि हजूर की सिफत क्या करो, खिलाफ वर्जी करो, इसके अंदर सिफत तब्दील करो। फवैलुल्लाहुम, ये वईद है जी, फवैलुल्लाहुम के नीचे लिखो वईद। बस हलाकत है वास्ते उनके बावजह उसके, ये इल्लत वईद, बावजह उसके कि लिखा उनके हाथों में, उनके हाथों ने सही लिखा या गलत, और हलाकत है वास्ते उनके बावजह उसके कि कमाते हैं, ठीक है ना? हाथों से गलत लिखा, ये भी सबब है हलाकत का। पैसे खाए हराम खोई की, ये भी सबब है कि उसका हलाकत का, दोनों सबब हलाकत के। वकालू लन तमस्सन्ना नार, ये कितनी जमात है जी? ये पांचवी जमात है गान बान की। पांचवी जमात कौन सी है? गान बान, साहेबजाद गान, सुभान अल्लाह। पीरों के बेटे, मौलवियों के बेटे, इनको हम क्या कहते हैं? गान बान। नऊज़ बिल्लाहि मिनल गान वल बान, समझे? लिखो जी, पांचवी गिरोह पीर और साहेबजादे, पीर और साहेबजादे। मेरा बेटा साजिद बैठा हुआ था कि एक मौलवी साहब है मिलने के लिए, मैं घर था, तो मौलवी साहब ने कहा आप साहेबजादा हैं? तो उसने कहा हजरत मुझे गाली तो ना दो, साहब तो कहते हैं अंग्रेज को, मैं अंग्रेज का बेटा तो नहीं, मैं तो एक आलिम का बेटा हूँ, मुझे गरीब ज्यादा कहे दो, साहेबजादा मुझे ना कहे ना, साहेब अंग्रेज को कहा जाता है। कैसे हजरत? कहते हैं ना साहेब आ गया, साहेब का दौरा है, तो साहेबजादा का होना अंग्रेज का बेटा। हमारे यहाँ एक बित्ती मौलवी साहब थे, वो अपने आप को पीरजादा कहते थे। क्या? तो गए एक डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, वो डॉक्टर देवबंदी था, ये मौलवी का था, बरेलवी था। तो डॉक्टर साहब ने कहा हजरत आप अपने आप को पीरजादा कहते, पीर मन होते बूढ़ा, फारसी में पीर किसको कहते हैं? तो बूढ़े का बेटा, ये तो गलत है, ये आपकी तौहीन है। मैं आपको ऐसा अल्फाज बताऊं जो कुरान से साबित है, बड़े एजाज वाला लकाब है। उसने क्या? उसने कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ताला ने अपने बैतुल्लाह की मस्जिद को मस्जिद हराम कहा है। क्या कहा है? तो हराम का लफ्ज कितना एजाज वाला है, कुरान में है। तो आप पीरजादा की बजाय हरामजादा लिखा करें, ये कुरान से साबित है ये लकाब। वो बरेली बहुत गालियां देता, बाका वो बदमाश हो तुम, माफी दो, वो बदमाश का कुरान ने मैंने साबित किया है, तो अपने आप को पीरजादा लिखता है। हालांकि वो पीरजादा नहीं, आम एक देहाती आदमी का बेटा है, वो खाओ का पीरजादा बन गया। पांचवी जमात क्या है जी? हाँ, पीराने किराम और अलगान वलबान, साहिबजाद गान। उन्होंने क्या बना रखा था कि हम जितनी बुराइयां करें, बदमाशियां करें, क़यामत के दिन हमें अजाब नहीं मिलेगा। वो ऐसे कहते हैं आजकल या नहीं कि हम पीरों के बेटे हैं, मौलवियों के बेटे हैं, हमें कोई अजाब नहीं होगा, हमारे बाप दादा क्या करेंगे? छुड़ा लेंगे। और अगर हुआ भी सही
تو صرف 40 دن ہوگا. کیا؟ وہ 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی نا ان کے وڈیروں نے، وہی ہوگا. اور کہتے ہیں ہرگز نہ پہنچے گی ہم کو آگ مگر چند دن شمار کیے ہو. کتنی؟ 40 دن. قل اتخذتم، یہ تردید ہے جی، رد بلی. آپ فرما لیجئے کہ اب لیا تم نے اللہ کے ہاں عہد کہ صرف 40 دن جلو گے، پر ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو. ام تقولون، ہم نے بلکہ کہتے ہو اللہ پہ وہ چیز جو نہیں جانتے تم. بلا من کا سبب سیاح، ضابطہ خداوندی، ضابطہ خداوندی. کیوں نہیں؟ جس شخص نے کسب کیا برائی کو اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے. میرے محترم، جو آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ قطرہ ہو جاتے نہیں، تو ساری دل سیاہ ہو جائے، کالی ہو جائے، تو اس کے اندر نور ایمان ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ نور ایمان ہی ختم ہو جائے. یہی ہے گھیر لینا اور احاطہ کر لے اس کو گناہ. فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخیاں اس کے اندر کیا رہیں گے. تو سوال یہ ہے کہ نور ایمان بھی نہ ہو. کب؟ والذین آمنوا، تخویف کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اور جو لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے، بشارت ہے یہی ہیں بہشتی، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، یہ 9 نمبر 3 ہے. لکھو 2 9 آ گئے، اب 9 نمبر کتنی ہے جی؟ 3 ہے نا. 9 ثالث، اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں، اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں. موجودہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت کے زمانے میں. اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی ہے 9 ثالث میں. اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، یہ تورات کے اندر لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، تشریح کے میثاق، میثاق کی تشریح ہے، تشریح میثاق. اوپر نمبر 1 لکھو کہ نہ عبادت کرنا کسی ایک کی سوائے اللہ کے، شرک نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، یہ نمبر کتنی؟ بالوالدین جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ احسنوا کے، احسنوا بالوالدین، احسان کرنا ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا. نمبر 2 آ گیا. وذل قربا، نمبر کتنی؟ احسان کرنا رشتہ داروں کے ساتھ. بابا رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، خیال کیا کرو. نمبر 3 والیتاما، نمبر کتنی؟ یتیموں کے ساتھ احسان کرو. مساکین، نمبر 5 مساکین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، خیال کرو. میں تقریباً 3 سال ہے، میں نے مدرسے کے اندر ایک علیحدہ فنڈ بنایا ہوا غریبوں کا. مدرسے کا خرچ علاوہ ہے، غریبوں کا میرے پاس فنڈ ہے علیحدہ. اس میں جہاں ضرورت ہوتی ہے نا، غریب بیوہ عورتوں کے پاس دانے میں پہنچا دیتا ہوں. علیحدہ فنڈ ہے مدرسے سے، علاج کے لیے خود جا کے دیتا ہوں. کوئی نابینی عورتیں ہوتی ہیں، میں وہاں خود جا کے دیتا ہوں، علاج کے لیے پیسے خود دیتا ہوں. یا ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے. تو آپ لوگ بھی اگر ایسے کریں تو اچھا نہیں ہے. غربت ہے کافی دیہات کے اندر. مساکین نمبر 5 لکھا ہے. وقولوا للناس حسنا، نمبر 6 کہو واسطے لوگوں کے اچھی بات، انہیں تبلیغ دین کرو. واقیم الصلاۃ، نمبر کتنی؟ وآتوا الزکوٰۃ، نمبر 8. یہ 8 چیزوں کا ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لیکن یہ عہد پہ قائم رہے. ثم تولیتم، عہد شکنی نمبر 1. اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی ہے نا. پھر گئے تم، عہد شکنی نمبر 1. مگر تھوڑے تم میں سے قائم رہے اس پہ. وہ تھوڑے کون سے؟ حضرت عبداللہ بن سلام، ادھر حضرت نجاشی نصارہ میں سے. وَأَنْتُمْ مُورِزُونَ، اور تم ہو ہی پھرنے والے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اعراض عادت بن چکی ہے تمہاری. اب بھی پھر گئے تم، اور ہو ہی تم پھرنے والے، ہو ہی تم پھرنے والے. کوئی سرائکی بیٹھے،
مورے زون دا منا دھر دے چندرے، کیا؟ دھر دے چندرے، من لا دے چندرے. یہ سرائے کی کبھی کبھی ٹھیٹھ معنی میں بیان کرتا ہوں، سندھی سمجھ لیتے ہیں اس کو. دھر دے چندرے. چلیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، عہد شکنی نمبر 2. میرے محترم، مدینہ پاک کے اندر یہ تو جانتے ہو نا، اوس اور خزرج قبیلے تھے، جانتے ہو؟ مشرک تھے پہلے، بعد میں ایمان لے. پہلے اوس اور خزرج. اور وہاں یہود کے 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ جو اوس تھے نا، یہ حلیف تھے بنو قریظہ کے. کس کے؟ اوس اور بنو قریظہ آپس میں حلیف تھے، دوست بنے ہوئے تھے، قسمیں اٹھائیں تھیں کہ ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے. اور دوسرے باقی کون بچ گئے؟ خزرج اور بنو نذیر. وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، امداد کرتے تھے، قسمیں اٹھائیں. اب جب لڑائی ہوتی تھی نا ان کی، تو بنو نذیر کن کی مدد کرتے تھے؟ خزرج کی مدد کرتے تھے. اور اوس کے ساتھ کون ہوتے تھے؟ بنو قریظہ. تو بنو قریظہ گرفتار ہوتے تو بنو نذیر جو تھے نا، ان کو چھڑا لیتے، بھی گرفتار ہیں، چلو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہودی ہیں، لیکن قتل کر دیتے تھے لڑائی کے اندر. بنو نذیر بنو قریظہ کو، بنو قریظہ کن کو؟ بنو نذیر کو قتل کر دیتے تھے. یہ سمجھ آ گیا؟ قیدی بنتے تو چھڑا لیتے، لیکن قتل کر دیتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ کتاب پہ ایمان لاتے، کچھ پہ ایمان نہیں لاتے. حالانکہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، نہ گھروں سے نکالنا ہے. یہ ذہن میں بیٹھا ہے نہیں. اوس اور خزرج کی لڑائی تو مشہور ہے نا، جنگ بواس 120 سال تک کی. اب غور فرمائیے جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آج شکری نمبر کتنی ہے؟ اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے تورات میں کہ لا تسفکون دماءکم، نہ بہانا آپس میں خون، نہ بہانا تم دماغم کا منع، ولا تخرجون، اور نہ نکالنا تم انفسکم، اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے. نہ خون بہانا آپس میں، نہ گھروں سے نکالنا. ثم اقررتم، پھر اقرار کیا تم نے، وانتم تشہدون، تم مانتے ہو. اب عہد شکنی دیکھو. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی لوگ قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو. کیسے قتل کرتے تھے؟ بنو نذیر کس کو؟ بنو قریظہ کو. بنو قریظہ بنو نذیر کو. وہ حلیف تھے نا، اس وجہ سے اوس و خزرج کی لڑائی میں ایسے ہو جاتا تھا. فتخرجون، اور نکال تو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے. تظاہرون، یہ حال ہے، درا حال ہے کہ چڑھائی کرتے ہو ان پہ. تظاہرون کا معنی چڑھائی کرتے ہو ان پہ ساتھ گناہ کے اور ظلم کے. تو 2 کام انہوں نے غلط کیے یا نہیں؟ اپنے لوگوں کو کیا کیا؟ قتل کیا، اور ان کو گھروں سے نکالا. 2 چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تھے. اور اگر ان کے رشتہ دار قیدی ہو جاتے، مثال طور بنو نذیر قیدی ہو گئے بنو قریظہ کی طرف، تو چھڑا لیتے، یار ہمارے رشتہ دار ہیں، چھوڑ دو، ہم پیسے دیں گے ان کے. اور اگر آتے تمہارے پاس قیدی بن کے تو بدلہ دے کے چھڑا لیتے ہو ان کو. حالانکہ شان یہ ہے، واو حالیہ ہے اور ہوا ضمیر شان کا. حالانکہ شان یہ ہے کہ حرام کیا گیا تھا تمہارے اوپر نکالنا ان کا. افتؤمنون زجر ہے، کیا پس ایمان لاتے ہو تم ساتھ بعض کتاب کے، کفر کرتے ہو کس کے ساتھ؟ تو 2 چیزوں پہ عمل نہ کیا، ایک چیز پہ عمل کیا. فما جزا، پس نہیں سزا اس شخص کی جو کرتا ہے اس چیز کو تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی کس کے اندر؟ دنیاوی زندگی. یہ وعید ہے، اور دن قیامت کے لوٹائے جائیں گے طرف سخت عذاب کے، اور نہیں اللہ غافل اس کے کرتے ہو تم. یہ ساری وعید ہے، دنیاوی وعید بھی آ گئی، اخروی وعید بھی آ گئی. اس کو تخویف بھی کہتے ہیں، وعید بھی کہتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ کیا تھی جی بابا؟
دو آج شکنی آ گئی نا، پہلی آج شکنی بھی اور دوسری آج شکنی. یہ بات سمجھ جائیے آپ کو یا نہیں؟ بھائی اوس اور خزرج کی لڑائی تو مشہور ہے نا. اس لڑائی کے اندر بنو قریظہ کس کا ساتھ دیتے؟ اوس کا. بنو نذیر کس کا ساتھ دیتے؟ خزرج کا. آخر لڑائی کے اندر پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا پڑتے. اس کے اندر کتنی چیزوں پہ عمل کرتے، کتنی پہ نہ کرتے. صرف قیدی چھڑا لیتے اور دو چیزوں پہ عمل نہیں کرتے. کیا؟ قتل بھی کر دیتے، حالانکہ قتل سے دوسرا کیا، وطن سے بے وطن بھی کر دیتے. جی اولئک الذین اشتروا تتیمہ نوع ثالث، یہ تتیمہ ہے نوع ثالث کا. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا دنیاوی زندگی کو بدلے کس کے؟ آخرت کے. آخرت دے بیٹھے اور دنیا خرید کیا، یعنی اپنی یاری پوری کی، اوس خزرج کی یاری پوری کی اور آخرت کو چھوڑ دیا. قتل کو پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. میری عادت ہے کہ بھائی میں کچھ اشعار بھی بناتا رہتا ہوں. یہ اب یہ یہود ہے نا، یہود، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ انہیں خباستیں کی یا نہ کی. جی تو ان کی خباستوں کے بارے میں تھوڑے سے اشعار آپ سن لیں گے نا تو آپ کے سامنے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے خبیث تھے. یہود کی کہانی قرآن کی زبانی. وہ بچھڑے کی عبادت انہوں نے کی یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا جہاد کے لیے جاؤ تو کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا. پھر یہ بنی اسرائیل کے آباء اجداد جو ہیں غاضب منہم من لعنہ اللہ وغاضب علیہ وجعل منہم القردۃ ان کے باپ دادا خنزیر بندر بن گئے یا نہیں؟ کس نے بچھڑے کی عبادت کی وہ ظالم کون تھے؟ قتل کرتے تھے نبیوں کو وہ جابر کون تھے؟ ابھی پڑھا یقتلون نبیین. عمر بھر ایذائیں دی موسیٰ کلیم اللہ کو، اذهبوا قاتل کے نعرہ زن وہ شاطر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایذائیں دیتے تھے یا نہیں؟ کبھی کہتے ہیں ان کے خصیے سوج گئے، کبھی ہیری پیری کرتے اس کے اندر. کفر کی پاداش میں خنزیر و بندر بن گئے، بر لسان انبیاء ملعون و کافر کون تھے؟ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل کی کتاب اللہ میں تحریف و تبدیلی بہت، عقل سو تو اسم کے عادی مجاہر کون تھے؟ اکالون لسوت ہے قرآن میں، حرام خور تھے. مریم صدیقہ پر کس نے لگائی تہمتیں؟ حضرت عیسیٰ کے دشمن سخت ماکر کون تھے؟ بی بی مریم کو کس نے تہمت لگائی؟ یہ بیٹا کہاں سے لائی ہے؟ اور مکر بھی کیا. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر وصف خاتم انبیاء پڑھتے رہے تورات میں، وقت بے ست منکر و غدار و ساحر کون تھے؟ بھئی حضور کی وصفیں پڑھی یا نہیں؟ تو پھر ہیری پیری کی حضور کی وصف پہ یا نہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. اس پہ عمل انہوں نے کیا یا ہم نے کیا؟ کس نے کیا؟ انہوں نے وعدہ توڑا. اذکروا اوفوا کہا اللہ نے قرآن میں، ابھی پڑھا ہے اذکروا اوفوا کہا اللہ نے قرآن میں. اس پہ عامل کون تھے اور اس سے باہر کون تھے؟ کون تھے عامل؟ بھائی ہم تھے، حضور کی امت. ہر عمل ہر قول میں میثاق میں ایثار میں کون تھے منظور رحمان؟ ان میں کافر کون تھے؟ تم منظور رحمان بنو گے یا کافر بنو گے؟
منظور کے شاگرد ہو نا، ہاں تو منظور بنو، قاصد کیوں بنتے ہو؟ تو یہ میری عادت ہے کہ ایک نقشہ کھینچتا ہوں ہر ایک کا، کیا یاد کرے سو مروے سو یاد کرے سو او کہ کل کلمہ بخشے سو یا کہنا کہ ہمیں سمجھاتا تھا موت کے بعد کرو گے یاد۔ ہاں دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ